अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम और दीगर सामीन, आपके सामने इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह की किताब शरह सुन्ना लेकर हाजिर हूँ। पिछले दर्स के अंदर फरिश्तों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू तफसील के साथ हुई कि उनके ऊपर कैसे ईमान लाया जाएगा, उनके औसाफ और उनके फ़ज़ाइल और इसी तरह उनकी ज़िम्मेदारियों पर तफसीली गुफ्तगू हुई, उनके नामों के बारे में। आज इंशाअल्लाह जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाने के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी कि इस ताल्लुक़ से अहलुस सुन्नह वल जमाअह का क्या मौक़िफ़ है और इसी तरह अहले बिदात का क्या मौक़िफ़ है। चुनांचे नुसूस की रोशनी में ये साबित है कि जन्नत और दोज़ख दोनों पहले से पैदा शुदा हैं। जन्नत को अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए पैदा किया हुआ है और दोज़ख को नाफरमान बंदों के लिए पहले से तैयार किया हुआ है। इस वक्त भी दोनों मौजूद हैं और हमेशा हमेश के लिए बाकी रहेंगे, कोई ख़त्म नहीं होगा, कोई फ़ना नहीं होगा। बहुत सारे बिदाती ख़ास तौर से जो फ़लसफ़ा और अक्ल वग़ैरह पे यकीन रखते हैं, ख़ास तौर से माकूल चीज़ों को या अक्ल को लोग नक़ल पर यानी नुसूस, चाहे वो सरीह नुसूस ही क्यों ना हो, उस पर मुक़द्दम मानते हैं। उन लोगों की यहाँ मुख्तलिफ राय है। एक ये कि इस वक्त पहले से पैदा शुदा फ़ायदा क्या है, तो वो पैदा नहीं है इस वक्त। हज़रत आदम किसी दूसरी जन्नत में थे, जबकि वो उसी जन्नत में थे जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा हमेश के लिए बनाया है, सबके लिए। और मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जिस जन्नत और दोज़ख का नज़ारा किया था, सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं ऐसा कि अलग है, ये अलग है। हज़रत आदम भी उसी में थे, उसी में वो जाएंगे दोबारा, उसी में उनकी औलाद भी जाएगी जो नेक होगी, फरमाबरदार होगी। तो जन्नत दोज़ख पहले से हैं, ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह वल हदीस का अक़ीदा है और आज भी हैं, क़यामत के दिन भी रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए कभी ख़त्म नहीं होंगे। जबकि अहले बिदात में से कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी तो पैदा ही नहीं है, फ़ायदा क्या पैदा करने का, अभी कोई जन्नत में गया ही नहीं तो कैसे पैदा करने का फ़ायदा क्या, फजूल में अल्लाह ताला कोई चीज़ पैदा नहीं करता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और तो कुछ तो ऐसे जो कहते हैं कि एक मुद्दत तक के लिए बाकी रहेगी दोज़ख, उसके बाद ख़त्म कर देगा अल्लाह ताला उसे भी। और ये बहुत सारे अहले सुन्नत में अपने आप को कहने वाले, दावा करने वाले लोग भी एक ही रखते हैं। आप देखिए डॉक्टर असरार कैसा जो है सूफियों के, बिदतियों के अकीदों को इस तरह से बयान करते हैं और उसे अपना मौक़िफ़ बताते हैं। और तो बहुत इस तरह की उन्होंने भोंडी बात की मिसाल के तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जानिब भी इस अकीदे को मंसूब किया है, झूठ और गलत तरीके से। हालांकि ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है कि जो है एक वक्त तक के लिए, एक मुद्दत तक के लिए रहेगा, दोज़ख रहेगी, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगी। और कुछ तो ऐसे जो कहते हैं कि जो लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे तो उनको अज़ाब होगा और धीरे धीरे उनको आदत बन जाएगी, तो उनको बर्दाश्त करने की ताकत हो जाएगी, फिर उन्हें कोई एहसास नहीं होगा अज़ाब का। ये भी गलत है, एहसास ही नहीं होगा। कुछ तो कहते हैं कि मिट्टी हो जाएंगे सब। तो जितनी भी बातें हैं भाई, कहाँ से कह रहे हो ये सब बातें भाई? जब वो सारी चीज़ें गैब से, मतलब थोड़ी भी अगर बुद्धि और अकल का इस्तेमाल करें, वो कहते हैं कि अकल जो है उसको फौकियत देंगी। अकल तो मानते ही नहीं, अकल भी नहीं मानते हो, यानी माकूल बातें भी नहीं लोग मानते हैं। अकल पर भी अगर थोड़ा जोर देते तो भी वो ये चीज़ माने बगैर नहीं रहते। ये अकल में आने वाली चीज़ ही नहीं है, ऐसी बात है जो ये लोग मंसूब करते हैं। भाई जब गैब की चीज़ है, अकल की यही बात है कि जो चीज़ गैब की है तो उस बारे में आप अपनी तरफ से क्यों दावा कर रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा है वैसा नहीं। जन्नत और दोज़ख का ताल्लुक़ इसका गैब से है
اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے. وہ جس کو دکھائے، جس کو بتائے، وہی ہمیں بتا سکتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے. تو نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں دوزخ اور جنت کے بارے میں، اور وہ چیزیں کہاں ہیں؟ وہی کے ذریعے. وہی کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں. تو قرآن اور حدیث میں جنت اور دوزخ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہی صرف مقبول ہیں. بس اس کے اندر ہمارا یہ خیال ہے، فلاں کا یہ خیال ہے جنت اور دوزخ کے تعلق سے، بلکہ جتنی بھی غیبیات کی چیزیں ہیں اس میں کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. یہ جب سے فلسفہ، منطق اور اس طرح کی چیزیں آئی عقلیات کی، تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں بھی غیبیات والی چیزوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی عقل کو دخل دینے لگے اور اپنی طرف سے تکا لگانے لگے. تو غیب کی چیزوں میں تکا نہیں چلتا ہے. بھائی مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے بنا کر کے یا کیسا بھی، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی چیز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے گھر کے اندر. اب ہم آپ کو جتنا بتائیں گے اتنی آپ بتا سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. تو یہ سب اللہ کے پاس ہے. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. تو اللہ رب العالمین جن چیزوں کے بارے میں صرف جانتا ہے، اب وہ جو بتائے گا جتنا اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں، اس میں دعویٰ نہیں چلے گا. بہرحال اس تعلق سے یہ ایک خلاصہ کے طور پر تھا، باقی تفصیل دیکھتے ہیں کتاب میں. مصنف رحمہ اللہ امام بarbahari کہتے ہیں والایمان بان الجنت حق والنار حق وانہما مخلوقتان. یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جنت برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، اور دونوں پیدا شدہ ہیں، پہلے سے پیدا شدہ ہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوا. دیکھیے جب بھی اہل بدعت نے کسی چیز کا انکار کیا، حقائق کا انکار کیا ہے، غیبیات کا انکار کیا ہے، حقائق اور اس طریقے سے اصولوں اور منہجوں کا جب انکار کیا، تو اہل السنہ والجماعہ نے اس میں وہ چیز فوراً ایڈ کر دی کہ اس کو ماننا ضروری ہے. کسی نے، بعض باطل فرقوں نے جب موضع پر مسح کرنے کو انکار کر، اس کو عقیدے میں شامل کر لیا. صحابہ پر لعن طعن کرنے لگے تو اس کو عقیدے میں شامل کر لیا کہ لعن طعن کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، یعنی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں. جب بھی اہل بدعت نے کسی چیز کا انکار کیا یا کسی بدعقیدگی کو شامل کرنا چاہا شریعت کے اندر، فوراً جو ہے وہاں پر اہل سنہ والجماعہ آ گئے اور وہاں پر وہ اصول فوراً بنا دیا. قرآن مخلوق ہے، جیسے اہل بدعت نے کہا، فوراً اہل السنہ والجماعت نے کہا قرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ عقیدہ اب رکھا جائے گا. چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایسا ویسا، یہ غلط ہے. چنانچہ جب اہل بدعت کے بیچ میں آپ رہیں تو اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، اہل باطل کے بیچ میں رہیں وہاں اپنے آپ کو سلفی کہیں، اہل الحدیث کہیں، تاکہ فرق معلوم ہو بدعتیوں سے. تو جہاں ضرورت پڑے وہاں کہا جائے گا. ہاں جہاں پر بدعتی ہو ہی نہ وہاں کہنے کی ضرورت نہیں کسی کو ہم اہل حدیث ہیں یا سلفی ہیں. تو بدعتیوں سے اپنے آپ کو، تقلیدیوں سے اپنے آپ کو اور اہل رائے سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اہل الحدیث کہا جائے گا. اور اگر کوئی اس کے خلاف کہنے کی تو صرف مسلمان، صرف مسلمان، ارے صرف مسلمان کافروں کے بیچ میں کہا جائے گا تاکہ ان سے آپ ممتاز ہو جائیں. بس کافروں سے ممتاز ہونے کے لیے، نان مسلموں سے ممتاز ہونے کے لیے مسلمان کہا جائے گا. بالکل صحیح ہے. ایسی تفریق کی جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے. تو مسلم نان مسلم میں تو تفریق ہے ہی ہے. اب آپ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہاں کہوں گا ہم مسلمان ہیں، یہ کون سی بات؟ یہ تو احمقانہ بات ہو گئی. ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے ہوں اور آپ کی تفریق کرنا ہو، تمیز کرنا ہو، تو وہاں آپ کو مسلمان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی مسلمان تو سب ہے. وہاں پر تمیز کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہے. تقلیدیوں سے تمیز ہوتی ہے؟ بھائی جب بعد میں لوگوں نے گڑھ لیا، اماموں کو اپنا گڑھ لیا، تو وہاں مقلد کہا گیا نا. تصوف کے الٹے سیدھے جو ہے اصول اور ضوابط ان لوگوں نے گڑھ لیے، جب مختلف قسم کے اپنے الگ الگ پیر اور نام رکھ لیے، بنا لیے، تو وہاں بتایا جائے گا کہ فلاں صوفی یہ لوگ متصوفین ہیں. اور پھر ان لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو جو ان چیزوں سے، جنہوں نے بدعات ایجاد نہیں کیے اور مختلف باطل عقائد اور اصول نہیں گڑھے،
تو ظاہر سی بات ہے ان سب سے تمیز کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا بھائی ہمارا تعلق نہ تقلیدیوں سے ہے، نہ صوفیوں سے ہے، نہ روافض سے ہے، نہ خوارج سے ہے، کس سے ہے بھائی؟ اہل الحدیث سے۔ یہ ایک امتیاز کے لیے، یہ صرف امتیاز کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا تعلق اہل بدعت سے نہیں ہے، ہما جہت ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا وہاں تمیز کے لیے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی جو ہے نام ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور کسی نام کی ضرورت پڑے گی نام رکھ سکتے ہیں، صرف تمیز کے لیے۔ صفات، یہ سب صفاتی نام ہے، تمیز کے لیے ہے، تاکہ اہل بدعت کے بیچ میں، اہل باطل کے بیچ میں تمیز ہو سکے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب اہل بدعت نے اس بات کا انکار کیا کہ جنت اور دوزخ ابھی پیدا شدہ نہیں ہے، تو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث نے وہاں پر عقیدے میں شامل کیا وَأَنَّهُمَا مَخْلُوقَتَانِ، وہ پہلے سے پیدا شدہ ہیں۔ الجنت فی السماء سابیہ، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جنت جو ہے ارے وہ تو کشمیر میں ہے، یا فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، یا اس ایریے کو جو ہے شام کے ایریے کو یا فلاں ایریے کو یہ جنت جو ہے بنا دیا جائے گا، اور سمندر کہ وہ فلاں جگہ فلاں ایریے میں وہ علاقے میں وہاں پر دوزخ بنا دیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ سب کہنا پڑتا ہے جو نصوص سے ثابت ہے باقاعدہ۔ الجنت فی السماء سابیہ، جنت جو ہے آسمان میں ہے، ساتویں آسمان میں۔ وسقف العرش، اس کا چھت، اس کی چھت جو ہے عرش ہوگی، عرش ہوگا۔ والنار تحت الارض السابیہ سفلا، دوزخ کہاں ہے؟ وہ بالکل زمین کے نیچے ہے، ساتوں زمین کے نیچے، نچلے حصے میں ہے۔ وہما مخلوقتان، اور دونوں جنت اور دوزخ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہوا ہے۔ قد علم اللہ تعالیٰ عدد اہل الجنت ومن يدخلها، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے اور دوزخ میں کتنے لوگ جائیں گے، کون جنتی ہے کون دوزخی، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ ومن يدخلها، کون وہاں جائے گا، یہ سب پتہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ آپ یہاں دنیا کے اندر کسی کو گھوشت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے، یا ایسا کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں جسے پتہ چلے کہ اس کو گویا آپ جنتی ہونے یا دوزخی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ ایسا کوئی لفظ نہیں کسی کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور اس کے لیے جنت میں جانے کی امید رکھیں گے۔ وہ بھی اگر نیک ہے تو، لیکن وہ مسلمان اگر فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے اور بدعتیوں میں سے ہے، تو پھر جو ہے اس پر خوف بھی کھایا جائے گا۔ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور خوف کھایا جائے گا، اللہ ہے کہ جو شرک اکبر کا مرتکب ہو تو پھر جو ہے اور ایک دم بدیہی طور پر شرک اکبر کا مرتکب اور شرک اکبر پر اس کا انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے عمومی طور پر کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے تو، ورنہ کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی یا دوزخی ہے۔ عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید پر جس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں جائے گا انجام کار کے اعتبار سے، اور شرک اکبر پر اور کفر پر اور نفاق اعتقادی پر اگر جس کا انتقال ہوگا، تین چیزوں پر، شرک اکبر پر، کفر پر اور نفاق اعتقادی پر، یہ بھی کفر کے برابر کہ اس سے بھی زیادہ بدترین ہوتا ہے، اس پر جو تینوں پر جس کا انتقال ہوگا اس کے لیے دوزخ مقدر ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ لیکن نام لے کر کسی کو آپ دنیا کے اندر نہیں کہہ سکتے ہیں، الا یہ کہ قرآن کے اندر کسی کے بارے میں کہا گیا ہو یا حدیث کے اندر، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے کسی کی تحدید کر دی ہو، تو پھر اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے نام لے کر کے، یا وہ دوزخی ہے نام لے کر کے۔ مثال کے طور ابو لہب کا ذکر آ گیا ہے، اس کی اور اس کی بیوی کو دوزخی قرار دیا گیا ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں پہلے سے ڈکلیئر ہے، اللہ کی طرف سے بھی اس کے رسول کی طرف سے بھی جنتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، نام لے کر کے بھی آپ کہہ سکتے ہو، عمومی طور پر بھی کہہ سکتے ہو، اور جس کا نام لیا ہے اللہ کے رسول نے اس کا نام لے کر کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام کے ساتھ وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہو تو اس کو نام کے ذریعے سے آپ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا۔ لیکن جن کے بارے میں نہیں آیا ہے تو صرف اور صرف عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا انجام کار کے اعتبار سے۔ انجام کار کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں ڈائریکٹ جائے گا،
اور اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی دو صورت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تو سزا کا مستحق ہے کہ گناہ زیادہ ہے، تو اصول تو یہی ہے کہ اب وہ دوزخ میں جائے گا، جتنا گناہ زیادہ ہے وہ جلے گا، عذاب اس کو ہوگی، لیکن یہ اللہ کے اوپر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے جو ہے اس کو معاف کر دے اور دوزخ میں نہ جانے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے عدل اور انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو تو عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے دوزخ میں ڈالے، تو دونوں صورت ہے، لیکن یہ کہ دوزخ میں جائے گا بھی تو جتنے اس کے گناہ ہوں گے زیادہ اس کی سزا بھگت کے واپس جنت میں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس توحید ہے، تو توحید یہ سب سے بڑی چیز ہے، تو جو توحید پر مرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، ہر حال میں جائے گا، چاہے اپنا جو ہے سزا بھگت کر کے اگر گناہ زیادہ ہوئے تو، اور اللہ تعالیٰ ناراض رہا تو، اور اگر آدمی جو ہے شرک پر مرا ہے، شرک اکبر پر یا کفر پر مرا ہے، نفاق اعتقادی پر مرا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے جہنم جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے مقدر ہے، گرچہ اس کے اندر درجات ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ لا تفنیان ابدا، یہ دوزخ اور جنت جو ہے یہ دونوں کبھی فنا نہیں ہوں گے، کبھی فنا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش باقی رہیں گے، یہی جو ہے عقیدہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ ایک مدت کے بعد فنا ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا آدمی مٹی ہو جائے گا، یا کافروں کو وہاں پہ جو لوگ رہیں گے دھیرے دھیرے ان کو عادت بنے، طرح طرح کے مطلب اہل بدعت کے عقائد ہیں، بھئی یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جنت میں جا کے دیکھے ہو گیا؟ یا اللہ تعالیٰ سے پوچھے ہو گیا؟ کہاں سے بھئی تمہارے پاس اب دیکھ لیں، قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پھر کہاں سے لائے؟ یہ تو سب غیب کی باتیں ہیں، وہی مسئلہ ہے، بہت ساری جو ہے باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں، بقاؤہما ما بقاء اللہ ابد العابدین فی دہر الدار، مطلب ہمیشہ ہمیش کے لیے کبھی فنا نہیں ہونے والے ہیں یہ لوگ، مطلب یہ جنت اور دوزخ، اور اس میں جو جائیں گے وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے، دوزخ اور دوزخ والے، جنت اور جنت والے دونوں وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، بلکہ ایک حدیث تو ہے آئے گی کہ جو ہے موت کو لا کر کے ذبح کر دیا جائے، کہا جائے گا کہ دیکھو موت کو ذبح کر دیا گیا، جنت والوں سے کہا جائے گا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، خلاص، مطلب یہ ہے کہ جنت والے بھی اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے، دوزخیوں سے بھی کہا جائے گا کہ دیکھو یہ کیا ہے، وہ کہیں گے موت ہے، کہا اس کو ذبح کیا جائے گا، کہا جائے گا دیکھو اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیش تم بھی رہو، تو حدیثوں سے تو یہی ثابت ہے کہ ہمیشہ ہمیش جنت بھی باقی رہے گی اور دوزخ بھی باقی رہے گی، اور ان دونوں کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، دوزخ والے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور جنت والے جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ جن کے لیے مقدر ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ادھر جو تشریح کر رہے ہیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہ یوم آخرت پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ہے، اور یوم آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ بعث و نشور پر ایمان لایا جائے، بعث و نشور کا مطلب یہ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کرے گا، اٹھائے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا، تو یہ جو ہے بعث و نشور ہے کہ قبر سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا اور پھر میدان محشر کے اندر اکٹھا کرے گا حساب و کتاب کے لیے، تو اسی کو بعث و نشور کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ پر ایمان لایا جائے یہ بھی یوم آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے، چنانچہ ارکان ایمان میں جو یہ بات آتی ہے، پانچواں حصہ، پانچواں جو رکن ہے والیوم الآخر، تو یہ جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس میں کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، میدان محشر میں اکٹھا کرے گا حساب و کتاب کے لیے، اور اسی طریقے سے جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، یہ سب آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کہہ رہے ہیں شامل ہے، اور یہ کہ جنت متقی مومنوں کا بدلہ ہے اور دوزخ کافروں، ملحدوں اور منافقوں کا بدلہ ہے، اور یہ کہ دونوں برحق ہیں۔ کتاب و سنت سے اس پر بہت سارے دلائل ہیں، انہی میں سے کہہ رہے ہیں کہ چند دلائل ہم ذکر کر رہے ہیں، میں نے خلاصہ کے طور بتایا، اب یہاں دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو پیش کریں گے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے ڈالا اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر، اور وہ ایک روح ہیں اس کی طرف سے، نہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ اس بات پر بھی ایمان لائے، اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، اور یہ کہ دوزخ بھی برحق ہے۔ تو یہ سب گواہی جو بندہ دیتا ہے، اب دیکھیے ایمان کے اندر اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، تو یہ سارا اگر جو ایمان لاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتا ہو، اسی کو صرف معبود برحق مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بندہ مانتا ہو، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور ساتھ میں بھی بتایا گیا کہ وہ جنت اور دوزخ پر بھی ایمان لاتا ہو، ان کو برحق مانتا ہو۔ تو یہ جو عقیدہ رکھتا ہو، تو اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے، مطلب یہ کہ اگر گناہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں ڈالے گا تو اس کا کوئی مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلی فرصت میں سب کے ساتھ چلا جائے گا، تو جنت میں جائے گا مطلب انجام کار کے اعتبار سے وہ جنتی ہے۔ تو جو توحید جس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل چاہیں کرو یا نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ توحید پر جو باقی اس کا ایمان عقیدہ سب درست ہے جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ انجام کار کے اعتبار سے جائے گا۔ ہاں اگر اس نے عمل کیے ہیں، نیکیاں اس کے پاس زیادہ ہیں، تو پہلی فرصت میں جائے گا، ہاں، لیکن اگر اس کے پاس گناہ زیادہ ہیں نیکیوں کے مقابلے میں، تو اس کی سزا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو، اور اس کے اوپر اس کا فضل نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے عدل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا، تو وہ سزا بھگت کے وہ آئے گا۔ تو بہرحال اس کو آنا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا انجام کار کے اعتبار سے نہیں، بالآخر وہ جائے گا ہی، اگرچہ وہ گناہوں کی سزا بھگت ہی کے جائے، اگر جس کے پاس گناہ زیادہ ہیں تو، اگر گناہ زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تو پھر وہ تو ڈائریکٹ جائے گا، کوئی سوال ہی نہیں ہے دوزخ میں جانے کا۔ اب یہ الگ بات ہے، اگر زیادہ گناہ ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے کسی وجہ سے، تو سزا دے سکتا ہے، ہاں، اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے، اگر اس کے پاس گناہ زیادہ ہیں تو یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ صرف عقیدہ رکھ لو اور توحید رکھ لو تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ انجام کار کے اعتبار سے، جیسے کہ ایک حدیث ہے اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جو کلمہ شہادت پڑھ لے تو پھر وہ جنت میں جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ جو توحید پر مرا ہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنت میں جائے گا ہی، ہاں، وہاں بھی اور یہاں بھی یہی مراد ہے کہ یہ جو عقیدہ رکھتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جو توحید پر قائم ہے، ہاں، تو پھر صراط مستقیم پر جو گامزن ہے، تو بالآخر اسے جنت میں جانا ہی ہے، ہاں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو ڈائریکٹ جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو اسی سزا بھگت کر جائے گا اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو۔ اس حدیث کو لے کر کے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ ان کو بھی اللہ کا رسول اور بندہ مانے، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے فوائد ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی توحید پر مرا ہے تو اس کو جنت میں جانا ہی ہے۔ اب دیکھیے ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے، باقاعدہ حدیث ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، اس کے پاس صرف کلمہ توحید، اس کے علاوہ سارے دفتر جو ہے گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ بندہ مایوس ہو گیا اور دیکھ رہا ہے گناہ 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 سارے دفتر، اس کا مطلب وہاں بندے اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے، اس کے سارے دفتر جو بھی کھولا جا رہا ہے گناہ گناہ گناہ، ایک جو ہے ایک کارڈ جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، تو اس کو دکھائے گا کہاں، ہاں یہ نیکی، کلمہ توحید وہاں دکھایا گیا۔ تو اب وہ سوچتا تھا کہ بھائی اس سے کیا ہوگا، اتنے سارے گناہوں کے دفتر پڑے ہوئے، تو ایک جو ہے پیپر سے کیا ہوگا، چھوٹا سا ایک کارڈ سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ تولا جائے اس کو، تو ایک پلڑے میں کلمہ توحید وہ رکھا گیا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے میں پورے اس کے گناہوں کے دفتر رکھے گئے، تو پتہ چلا کہ سارے جو ہے گناہوں کے دفتر کا پلڑا جو ہے اوپر چلا گیا، اور کلمہ توحید والا پلڑا جو ہے وہ نیچے جھک گیا، فمالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو تھا وہ اس نے جھکا دیا سب کو،
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جنت میں ڈال دیا ڈائریکٹ. اس کے پاس صرف اور صرف وہی ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. بہر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا. تو راضی ہونا یہ ضروری ہے اور یہ جان لیں کہ اہل توحید سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، بہت ہی شاندار حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، خواہ اس کے پاس گناہوں کے دفتر ہی دفتر، خواہ اس کے پاس اتنے گناہ ہوں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو خلا ہے، سب بھرا ہوا ہو، انان السما، آسمان تک جو ہے اس کے گناہ پہنچے ہوئے ہوں، اتنا زیادہ اس کے پاس گناہ. بس شرط یہ ہے کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو، توحید پر مرا ہو، تو بھی میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ توحید کی کتنی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے پتہ ان یہودیوں کی گمراہی بتلائی گئی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا. آپ پر اور آپ کی والدہ پر نیز آپ کی رسالت پر الزام لگایا، طعن و تشنیع کیا. لیکن اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے کیسا بتایا عیسیٰ کے بارے میں، مریم کے بارے میں. جو صحیح بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے کلمہ ہیں، اس کا روح ہیں. وہ روح جو مریم کے اندر ڈالا گیا تھا پھر وہاں سے پیدا ہوئے. اسلام کے اندر کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہے غلط سلط، نہ ان پر جو ہے زنا کا الزام لگائے گا نعوذ باللہ، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کے مقام تک، اللہ کے مقام تک پہنچائے گا، نہ ان کو بیٹا کہا ہے. اسلام نے بالکل صاف صاف آپ دیکھیں. اسی لیے جب حبشہ کے اندر وہاں پہ جو عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، مسلمانوں کو طلب کیا گیا کہ بھائی تم لوگ کون سا دین ایجاد کر لیے ہو اور کیا تم لوگوں کا عقیدہ ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کر دی اس کے سامنے. مریم کے اندر، سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل بتائی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں سب بتایا گیا. یہ ساری چیزیں بتائی گئی جو حدیث کے اندر ہے، اس کے اندر سب کچھ بتایا گیا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا باقاعدہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ تم نے جو باتیں کہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں، اس سے نہ کچھ کم ہے نہ زیادہ ہے. اس سے مطلب یہ کہ بالکل جیسا ہونا چاہیے وہ بالکل برحق ہے. جس وقت بادشاہ یہ بات کہہ رہا تھا وہاں پر جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے کہ کیسے یہ تو جو ہے ہم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، کلمہ ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے. اس نے کہا کہ بالکل جو ہے برحق بات کہی ہے عیسیٰ اور مریم کے بارے میں، بالکل سچی بات بتائی ہے، کوئی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے یہ بات تم لوگوں کے پاس آئی ہے. یہ سب کچھ جہاں سے عیسیٰ اور موسیٰ پر باتیں آیا کرتی تھی، ایک ہی جگہ سے تم سب کے پاس پہلے جیسے انبیاء کے پاس باتیں آتی تھی اللہ کی طرف سے، یہ جو تم نے کلام پیش کیا ہے بالکل وہیں سے لگتا آیا ہے. اس نے حق کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. گرچہ اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، وہ تو مسلمان ہو گیا اور وہ حکومت کر رہا تھا مسلمان حاکم بن کر کے، وہاں پر کافروں پر حکومت کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو مسلمان گھوشت کیا. نبی کے زمانے میں تناؤ مسلم حاکم تھا، مسلمان بادشاہ تھا جو حکومت کر رہا تھا. جب اس کا انتقال ہوا 9 ہجری کے اندر، اور یہ اسلام کے غلبے کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور ہے، اس وقت جہاد بالکل بلندی پر تھا. رومی بادشاہ جو تھا اس وقت سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی، اس سے جو ہے ٹکر لینے کے لیے 30,000 فوج لے کر کے اللہ کے رسول گئے تھے اور وہ اپنی فوج لے کے بھاگ گیا تھا، سامنے نہیں آیا تھا. دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی، کہ اللہ کے رسول جو ہے حبشہ جو کہ بہت ہی قریب تھا وہاں نہیں جاتے اس سے لڑنے کے لیے کہ تم جو ہے کیوں جو ہے شریعت نافذ نہیں کر رہے ہو، ایسا اور ویسا، اور یہ تم بادشاہت وہاں قائم کیے ہوئے ہو. بتائیے، مطلب جو لوگ باتیں کرتے ہیں بادشاہت کے بارے میں ایسا اور ویسا، نبی کے زمانے میں بھی بادشاہت
कायम थी। और बादशाहत पे तो बातें कर सकते हैं लंबी चौड़ी, हाँ, जो लोग खिलाफत खिलाफत करते हैं ना, उन पर मैं बात कर रहा हूँ, जिनको करना कुछ नहीं है। हाँ, कुरान हदीस को जो समझते भी नहीं है, और कुरान हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको कभी पेश भी नहीं करते हैं, और जो अकीदे तौहीद की बात करनी चाहिए उसको मुअम्मा बना करके और मुख्तलफ़ी बना करके पेश करते हैं, वो खिलाफत की बात, यानी खिलाफत वो कायम करेंगे, वो लाएंगे, और वैसी हुकूमत लाएंगे जैसी हुकूमत खुलफाए राशिदीन के दौर में थी, नबी के दौर में थी। उनसे इनसे जिनका अकीदा ही नहीं सही हो, जो तौहीद ही पे ना कायम हो, ना उसे मानते हो, जो मानते हो और उसकी बात करते हो, ये उनको जो है उल्टी सीधी बात है, इनसे ऐसी तवक्को की जा सकती है? कभी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वहाँ पे हुकूमत कायम थी, बादशाही हुकूमत कायम थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा। कहा देखो तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, वो अब्दुल सालेह नेक बंदा है, उसका इंतकाल हुआ, आओ नमाज पढ़ते हैं। और उसको मलिक सालेह आपने कहा, एक वहाँ आदिल, मलिक आदिल का वहाँ पे एक आदिल बादशाह रहता, इंसाफ पसंद बादशाह रहता, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जब उसका इंतकाल हुआ तो कहा तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया, आओ जनाजा पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया था, वो तनहा मुसलमान था, काफिरों पर हुकूमत कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान और हदीस से जो साबित हो वैसा हमें करने का हुक्म है, वैसा किया जाए, अपनी तरफ से नहीं। तो इस बहस के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर और बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मज़ीद तफसील के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।